बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। भारत को आलमी फोरम्स पर और सिफारती सतह पर मुस्तकिल शर्मिंदगी का सामना है और इसका बाइस बना है पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत वाला मामला। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद भारत का जो हाल हुआ है पूरी दुनिया में उस नज़र से देखा जा रहा है। ख़ुद भारत इस वजह से भी परेशान दिखाई देता है और भारत के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सारा किया धरा उनके फाशिस्ट वज़ीर आज़म मोदी की वजह से हुआ है, जिन्होंने एक बिला ज़रूरत जंग का रास्ता इख्तियार किया और पाकिस्तान के हाथों उन्हें एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब पूरी दुनिया में जो कुछ भारत के साथ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जिस मौसर अंदाज से पेश कर रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को भरपूर तवज्जो से सुन रही है। भारत इधर उधर जा रहा है, आलमी फोरम्स में भी जा रहा है, अपना वफ्द भी उन्होंने भेजा, लेकिन किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई। ये अल्फाज अगर कहे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों ने उनको सुना लेकिन उनके मौक़िफ़ में कोई क़ुव्वत नहीं थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस अंदाज से भारतीय दहशतगर्दी और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़ुसूसन बलूचिस्तान में जो कुछ वो कर रहा है उसके सबूत दे रहा है, पूरी दुनिया उस बात से इम्प्रेस नज़र आती है और पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करने लगी है। यही कुछ हुआ है SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान, वज़ीर दिफ़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने SCO कॉन्फ्रेंस एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत चाहता था कि वो इस एलामिये में पहलगाम वाक़े को शामिल करे, जबकि पहलगाम वाक़या इसमें शामिल नहीं हुआ। जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या था बलूचिस्तान में और जिस अंदाज से पाकिस्तानी वफ़द ने, वज़ीर दिफ़ा ने, पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने SCO पर अपना मौक़िफ़ पेश किया, उसकी पजीराई हुई और उसको वज़न भी मिला, उसका ज़िक्र आया, उसकी बाकायदा मज़म्मत की गई। एक और जगह SCO के कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर भी भारत ने दस्तखत नहीं किए और वो थी इसराइली जारहियत जो कि ईरान के ख़िलाफ़ की गई। लिहाजा इस वक्त भारत जो है वो एक मुकम्मल शॉक की पोजीशन में है। एक और अहम जो आलमी सतह पर डेवलपमेंट हुई है वो है मुस्तकिल सालिसी अदालत का फैसला। पाकिस्तान इस अदालत में पहले ही सिंध, जेहलम और चनाब पर जो पन बिजली के मंसूबे हैं भारत की जानिब से वो तामीर किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ अदालत में गया हुआ था। उस हवाले से जो फैसला सामने आया है उसमें सिंतास मुआहदे का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मुस्तकिल सालिसी अदालत ने यह करार दिया है कि भारत सिंतास मुआहदे के तहत जारी सालिसी को यकतरफा तौर पर किसी भी सूरत नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली गैर कानूनी है। तो ये एक ऐसी बात है जो पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन भारत की ये बात नहीं आ रही है। आज हम इन्हीं मामलात पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, आपका शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर नज़र रखती हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। और साबिक सफ़ीर जनाब GR बलोच साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया चीमा साहिबा, इसका मतलब गोया ये हुआ जो मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया बिल्कुल भी भारत के मौक़िफ़ को सुनने या मानने को तैयार नहीं है। ये मौकफ जो है वो जावेद साहब तब माना जाता है उसके पीछे कोई सबूत अगर हो। तो आप सिर्फ बातें बनाते रहेंगे और पोस्चर करते रहेंगे, जिसे हम डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग कहते हैं या डिप्लोमेटिक पोस्चर कहते हैं, और वो भी सिर्फ रेटोरिक की बेस पे, तो उससे कोई आपकी बात नहीं सुनता। और इस जो SCO समिट में इनको बहुत सुर्खी इस बात पे भी उठानी पड़ी है कि वहां पे ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल थे, और वहां पे ये यकीनन ये बात भी हुई होगी, और ये शुक्र मनाएं कि ये बीच में एलामिये में शामिल नहीं हो गया कि किस किस लेवल पे जाके इंडिया ने ईरान के अंदर जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की है, और क्या इसका किरदार है इस हालिया जंग में, इसके दरअंदाजी का और इसकी दहशतगर्दी का ईरान के अंदर। तो इन्होंने जब पहलगाम का इंसिडेंट बीच में डलवाने की कोशिश की है, तो इनके पास कोई सबूत नहीं थे। इनके पास तो सबूत नहीं है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को दिखाने के लिए। आपको याद होगा कि ये 26 लाशों के ऊपर सियासत करने के बाद मोदी जो है वो एक दफा भी पहलगाम जो है उसने विजिट नहीं करके देखा। वो तो अपने रोड शो पे निकल गए थे। जिन जिन स्टेट्स में उनके इलेक्शन थे वो उन स्टेट्स की सड़कों पे रोड शो कर रहे थे और पब्लिक अपीयरेंस दे रहे थे, और जहां पे कह रहे थे घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। तो और बाकी टीम जो है वो एक बनाकर
انہوں نے باہر ملکوں میں بھیج دی ہوئی تھی، وہ پکنک مناتے پھر رہے تھے اور تصویریں پوسٹ کر رہے تھے، اور وہاں پہ ان سے کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا تھا. اس پہ ہم نے بارہا پروگرام کیے ہیں، ان کے وزٹ بائی وزٹ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کون کہاں جا رہا ہے اور کون کس ہائی پروفائل کا بندہ ان سے مل رہا ہے. تو وہ جہاں بھی گئے، وہ رشیا گئے، وہ امریکہ گئے، وہ ایون افریقہ گئے، گلف میں گئے، تو ان سے کوئی بھی ہائی پروفائل بندہ منسٹریل لیول کا کہیں بھی نہیں ملا ہے. وہ این جی اوز، تھنک ٹینک سے اور اپنے ہی ڈائسپورا سے مل کر اپنے ہی میڈیا کے سامنے خبریں بنا کر وہاں سے واپس آ گئے. اور اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم چونکہ ہمارے جو جے شنکر صاحب ہیں ان کی لیزر بیم جو ہے وہ پوسچر ہے اور وہ باتیں بڑی ٹف کرتے ہیں اور بڑی رف کرتے ہیں، تو شاید دنیا جو ہے اس ٹف اور رفنس سے جو ہے دنیا ریٹورکس پہ نہیں چلتی. دنیا کو بہت مٹیریلسٹک قسم کی آپ کی جو ہے آپ کی پوسچرنگ چاہیے. اور بائی مٹیریلسٹک آئی مین کہ آپ نے جتنا بھی کسی کے ساتھ کوئی ایلائی بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بہت نیک نیتی سے آپ کو پہنچنا پڑتا ہے دکھ سکھ میں وہاں تک. ایسا نہیں ہوتا کہ رشیا میرا دوست ہے تو جب تک وہ مجھے سستا تیل دیتا رہے گا وہ دوست ہے، ایران میرا دوست ہے جب تک میں اس سے آئل سمگل کرتا رہوں گا تو وہ میرا دوست ہے، اور پیٹھ میں اس کے میں چھرا بھی گھونپتا رہوں گا. تو ہمارا جو ان کمپیریزن یہ ہے کہ ہم نے جہاں بھی دوستی کی ہے وہ نبھائی ہے، اور سب پھر دوستی نبھانے کی قیمت بھی ہوتی ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. ہر وقت تو نہیں آپ شتر مرغ کی طرح گردن ریت میں گھسا کر کہہ سکتے کہ مجھے یہ سوٹ کر رہا ہے، مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہا. نہ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ روس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایران کی آپ نے باہیں پکڑی ہوئی تھیں، آپ ایران کے ساتھ بھی نہیں نکلے. آپ نے ایران کو دیمک کی طرح، آپ اندر سے گھن کی طرح چاٹ رہے تھے. آپ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے سنا تھا کہ کھڑے ہوئے ہیں، پتہ چلا جی آپ وہاں بھی نہیں ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ آپ کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر منافقت ہے. آپ کہیں بھی 100% کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اور اسی منافقت کی وجہ سے آج آپ اتنے آئسولیٹ ہو گئے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سننے پر تیار نہیں ہے. کہ آپ کی بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، آپ کی بات کے اندر کوئی پروف نہیں ہے، اور بی آپ کی بات نہ تو کوئی میڈیا کہیں پہ دکھانا چاہتا ہے، ٹھیک. نہ ہی کوئی کسی پبلک ڈوپین میں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ ہر جگہ پہ ہاف ہارٹیڈ اور ہر جگہ پہ آپ نے اپنی ہپوکریسی کو اپنی ڈپلومیسی بنایا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اور جی آر بلوچ صاحب، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کیا اگر میں کہہ دوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ دنیا طاقت کے ساتھ بھی چلتی ہے. یعنی طاقت میں بھی ہم نے ثابت کیا بھارت کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا، اور دوسرا چونکہ ہمارا موقف سچ کی بنیاد پہ تھا، ہم اپنی ساری باتیں پوری دنیا کو بتا رہے تھے، اور ہمارا جو نیریٹو تھا وہ سچ کی بنیاد پہ تھا، اسی لیے دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہماری بات سن رہی ہے. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. جو بات کی کہ کیا دنیا طاقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، پاور کے ساتھ، تو اس کا ایک میرا آئی تھنک آئی ہیڈ ریٹن اے پیس آن دیٹ کہ جب آپ قوت کو، طاقت اور قوت میں تھوڑا سا میں اس لحاظ سے فرق یہ کرتا ہوں کہ جب قوت آپ مورلی اور ریشنلی استعمال کرتے ہیں تو وہ طاقت بن جاتی ہے. لیکن اگر اسی قوت کو یا اسی جو کائنیٹک انرجی آپ کریں تو وہ سیویجری ہو جاتی ہے. Yes, India gets 100 out of savagery, because what we saw in Gujarat, what we've been seeing in Kashmir, what we see in the streets of India, yes, they have a brute force and they use it against the unarmed civilians, unarmed population. But when it comes to turning your kinetic energy into power, which is moral, and that is what we've demonstrated in our, mashallah, most successful military campaign, Marakai-e-Haq, کہ جب قوت کو آپ نے ریشنلی، پروپورشنلی اور آن دا رائٹ مورل گراؤنڈ کے لیے کیا، جس کے لیے جو ہے ہمارا دین، اخلاقیات، لاز آف رولز آف وار اور تاریخ بتاتی ہے کہ یس، یہ عمل جو تھا، کائنیٹک انرجی جو تھی، وہ آپ کی درست تھا، استعمال ہوئی، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے کہ وہ پھر طاقت آپ کا اعزاز بن جاتی، آپ کی رسپیکٹ آگے بڑھ جاتی. اور کسی حد تک میں کہوں گا کہ جو کچھ اسرائیل نے ایران کے ساتھ کیا، اس نے اپنی بے پناہ طاقت، بغیر کسی اخلاقیات کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی کنسیڈریشن کے نہتے فلسطینیوں کے خلاف کیا، تو اس کو کہا گیا یہ سیویجری ہے، یہ جینوسائڈ ہے.
اسی طرح سے ایران پہ حملہ کیا، اس کو بھی دنیا نے نہیں کیا. لیکن اس کے برعکس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک ڈسپروپورشنیٹ کمپیریزن تھا پاکستان کا بھی انڈیا کے ساتھ. پاکستان اور انڈیا کے ہم شور آپ سب کو پتا ہوگا کہ 10 گنا زیادہ ڈیفنس ابھی بھی انہوں نے اور بڑھا دیا ہے. $85 بلین ہے، ہمارے $4-5 بلین ہے. لیکن اس لیے کہ ہمارے یوز آف فورس یا کائنیٹک جو ہمارا قوت ہے اس کو ہم نے اخلاقیات، قانون اور وجود کے لیے استعمال کیا. لیکن اگر آپ اسی قوت کو آپ استعمال کریں استعمار کے لیے، اسی قوت کو آپ استعمال کریں ایکسپلائٹیشن کے لیے، اسی کو کریں ایکسپینشن کے لیے، آف کورس نہ صرف کہ تاریخ آپ کو برے لفظوں میں لیکن وہ وقار بھی کھو بیٹھتی ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل اپنا وقار ایز اے اسٹیٹ کھو چکے ہیں. دنیا ان کی قوت کو، ان کے نمبر آف پلینز کو، نمبر آف ٹینکس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی قوت فقط نہتے لوگوں کے خون بہانے کے لیے، ان کی قوت فقط اپنے پڑوسیوں چھوٹے بڑے جو بھی ان کے ساتھ ہے بالکل ان پہ چڑھ دوڑنے کے لیے، اور اپنے جو نیریٹیوز ہیں جو انہوں نے. اور پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ کامنالٹی ہے دونوں میں، مودی میں اور نتنیاہو میں، کہ آج وارز کی ہمیشہ بڑے گریٹر آبجیکٹو ہوتے ہیں. آپ ایک پورے ملک کو جنگ کی آگ میں جھونک رہے ہیں اور ایک اور کنٹری کو بھی لا رہے ہیں. اگر تو اس میں گرینڈر ہے آبجیکٹو تو وہ تاریخ اس کو ثابت کرتی ہے کہ درست ہے اور دنیا بھی مانتی ہے. لیکن they are so narrow. دونوں ہی اب جو ہے وہ چپکے ہوئے ہیں اپنی قطار سے. اور اب now the most narrow objective of war نتنیاہو کا بھی یہی ہے کہ وہ چپکا رہے اپنے پاور کے ساتھ، کرسی کے ساتھ. exactly the same thing مودی، چونکہ وہ اپنے فرنٹ پہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر، انفیشنسی کے کیسز ہیں، ریسزم کے کیسز ہیں. اپنے معاشرے کو انہوں نے تتر بدر کر دیا. اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں کے دونوں لیڈر جو ہیں وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں، اپنے لوگوں کے لیے خطرہ ہے. ان کے لوگوں کو نکلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں سے آواز اٹھنی چاہیے، ہندوستان سے بھی اور اسرائیل سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ایس سی او ہے یہ چین، پاکستان اور وسط ایشیائی ممالک کے اثر و رسوخ کی تنظیم ہے. بھارت چاہتا تھا کہ وہ یہاں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور یہاں پہ اثر و رسوخ بڑھائے. جو یہ برکس میں کر رہا ہے اسپوائلر کی حیثیت، جو یہاں پہ کر رہا ہے، پوری دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے. آپ بالکل ٹھیک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب باقاعدہ اس پہ لکھا بھی جا رہا ہے اور ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے. اور ہم تو کافی عرصے سے اس پہ میں لکھ رہی ہوں، بات کر رہی ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اسی ہاف ہارٹیڈ طریقے سے برکس کا ممبر ہے اور اسی طریقے سے ایز اے اسپوائلر وہ ایس سی او میں شامل ہے. اور ایس سی او کے باقی ممبران کی ہمیشہ سے یہی ریزرویشن رہی ہے کہ انڈیا جس بھی پلیٹ فارم پہ ہوگا وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ملٹی لیٹرل نہیں ہونے دیتا، وہ ہر چیز کو بائی لیٹرل بنا دیتا ہے. اور ہماری دشمنی جو ہے وہ اس کے حلق کے اندر جو ہے وہ ایسے اٹک گئی ہوئی ہے کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہونے دیتا، کوئی ریجن کی پراسپیرٹی اور پیس اور سیکیورٹی کی بات نہیں ہونے دیتا. اور یہ ملٹیپل سورسز سے جو ہے یہ بات میرے تک مجھے پتہ چلی ہے کہ جس بھی پلیٹ فارم پہ انڈیا ہوگا وہ اس کو ادھر ادھر کہیں نہ کہیں سے کسی کے ساتھ بائی لیٹرل کر کے ہر چیز جو ہے ہر ڈسکشن جو ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے اپنے تناظر میں اپنے لینس میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اب برکس کو دیکھ لیں کہ اب ریسنٹلی کوڈ کی میٹنگ بھی آ رہی ہے. اب کوڈ جو ہے وہ ایک ملٹری الائنس ہے جس کے اندر چائنا کو کنٹین کرنا اس کا پرائمری جو ہے وہ فریم آف ریفرنس ہے. تو آپ ایک طرف سے کوڈ کے ممبر ہیں اور دوسری طرف سے آپ برکس کے ممبر ہیں. اور برکس کا جو ہے کام ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کی پراسپیرٹی اور پیس کے لیے کام کرنا. ایس سی او جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے ہی پرائمریلی ان کنٹریز پہ بیس کرتی ہوئی جو گلوبل ساؤتھ کے ہیں، صرف جو ہے بیلاروس کو چھوڑ کے. تو اس میں آپ کا جو ہونا ہے، مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ انڈیا ان آرگنائزیشن میں ہے ہی اس لیے کہ یہ گلوبل نارتھ کو یہ بتا سکے کہ میں کتنا بہترین اور کتنا بڑھیا اسپوائلر ہوں. دیکھیں میں کوئی کمیونیکے جو ہے وہ نکلنے نہیں دیتا، میں کوئی کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہونے نہیں دیتا، کیونکہ یہاں پہ ہر ممبر کے پاس جو ہے 1 ووٹ اس کی پاور ہے. تو میں کوئی بھی ڈیسیژن جو ہے یہاں پہ میجورٹی کے ساتھ نہیں ہونا، وہ سب نے ہی کرنا ہے تو ہونا ہے. ہر بندے کے ووٹ کے اندر طاقت ہے. تو دیکھیں میں اس میں سے کچھ بھی کنسٹرکٹیو نکلنے نہیں دیتا. یہی ان کا برکس میں حال ہے،
یہی ان کا SCO میں ہے، اور اب باقاعدہ اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا ان کو برکس جیسی آرگنائزیشن کا حصہ رہنا چاہیے، جو کہ پورے کا پورا جو ہے وہ دنیا کا فیوچر جو ہے وہ ایک نئے پیرامیٹر پہ، ایک نئی جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے، نیو ٹھیک سیولائزیشن، گلوبل سیولائزیشن انیشیٹو جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. صحیح. تو کیا اس طرح کے اسپوائلر جو ہیں، ہاف ہارٹڈ اسپوائلر، وہ ایسے پلیٹ فارم پہ ہونے چاہیے، اتنے یقیناً نہیں ہو سیریس قسم سکتے. کے پلیٹ فارم بالکل پہ؟ آپ ڈاکٹر صاحب درست کہہ رہی ہیں کہ یقیناً نہیں ہو سکتے بابر. لیکن یہ ساری چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ ہم نے کیا آپریشن بنیان مرصوص میں، جس طرح کا جواب دیا ہم نے بھارت کو، پوری دنیا کے سامنے خود بھارت بھی ایکسپوز ہو گیا. یہ ساری طاقت آئی ہے پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے میڈیا سے، سفارتی سطح پہ، جنگی میدان میں، سیاسی سطح پہ سب نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. بالکل جاوید صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے کوئی ایسا ایک محاذ بھی نہیں ہے جہاں پہ کامیابی حاصل نہ کی ہو. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سیاسی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عوام کا محاذ ہو، ہر جگہ سے پاکستان نے جو ہے کامیابی سمیٹی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، جس طرح آپ نے کہا کہ جو پاکستان کی عوام تھی، جو 24 کروڑ عوام ہے، وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح پاکستان فوج اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی تھی کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے فیصلہ کرے گی، عسکری قیادت اس کے اوپر جو ہے عملی جامہ اس کو پہنائے گی. تو آج آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے. کوئی دنیا کی ایسی قوم نہیں ہے جو پاکستان کو نہیں دی تھی، اب جاننا شروع ہو گئی ہے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے یقیناً آپ انڈیا کو دیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم نے اس کا جواب دیا، اور ہم نے بنیان المرصوص کو جو ہے وہ نہ صرف جیتا بلکہ مارکہ آگ، جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے کہا کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم ایک ساورن کنٹری ہیں، اور ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈیفینس میں کی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کی سفارتکاری ہے، وہ آپ دیکھ لیں، سفارتکاری جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. آج ہی کی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ تمام خبریں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی، اور جو اس کو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ بہت نیچے گر گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت نہ صرف صحیح آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارہ کی طرف گامزن ہے، کہ جو کہ پاکستان کو پہلے سے جو اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی لے کر آ رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی بیچ میں 2018 آ گیا، اور اس کے بعد کا جو بیچ میں وہ بہت بڑی رکاوٹ آ گئی. ایک اور بڑا اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں میں جی آر بلوچ صاحب سے پوچھوں، پھر ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے. جی آر بلوچ صاحب، مستقل ثالثی عدالت کا جو یہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، آپ کی نظر میں کتنا اہم فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے بھارت جو کچھ کر رہا ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے؟ جی دیکھیے، یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک اصولی فتح ہے پاکستان کی، ایک اخلاقی فتح ہے پاکستان کی، اور ایک ایسی فتح ہے جس کے سامنے ہندوستان کے جو اس سے پہلے انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اس کی وائلیشنز کرتے رہے ہیں، ان سے بات چیت نہیں کرتے رہے، اور اب اس کا چہرہ بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے سامنے کچھ بھی وہ حیثیت اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا موقع بھی غیر قانونی. تو ایک لحاظ سے ہماری جو پوزیشن تھی انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر وہ ونڈیکیٹ ہوئی ہے، اس کو ظاہر کیا، اس کا ثبوت ملا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے، اس کو وینڈیکیٹ کیا ہے جو ہے کورٹ آف آربیٹریشن میں. جبکہ ہندوستان کا ابھی بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ نہ اس کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کیوں یہ کہتے ہیں. ایک تو اوبیسلی وہ ایک ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے ہیجمون کا، کہ جی ہم ریجنل ہیجمون ہیں، اور میرا خیال ہے وہ ایک لحاظ سے کچھ ایسے بڑے ممالک ہیں مغرب کے جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور چھوٹے بھی ہیں جن کو وہ قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی مرضی امپوز کرنا چاہتے ہیں. تو اسی قسم کی پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہندوستان اپنے لحاظ سے پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں کر رہا ہے. اس وجہ سے کوئی بھی ایسا لیبر اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک لحاظ سے ان کے تمام جو ہے وہ نہ صرف نالا لیکن ٹوٹل ٹینشن ہے. بنگلہ دیش پہ لے لیجیے، سری لنکا لے لیجیے، پاکستان پہ لے لیجیے، تو اور ایون نیپال کو چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ نالا ہے. تو یہ ہندوستان کی اس کنٹینیویشن آف جو ہیجمونک ڈیزائن ہے، غیر قانونیت ہے، غیر اخلاقیت ہے. تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے، اور ہماری لیڈرشپ ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہہ چکے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی از آر ریڈ لائن. اینی وائلیشن، any attempt to stop our water coming to 250 million people will be an act of war.
کوئی شک نہیں اس کے اندر. اور یہ دنیا چاہے کتنا بھی کرے, لیکن ہاؤ کین ورلڈ کلوز اٹس آئیز کہ ایک جو سولم انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, ٹی ہے, اس کے انڈر آپ نہ صرف یہ کہ ہمارے عوام کے حقوق پاکستان کے, لیکن انوائرمنٹل حقوق, اس میں پوری ایک ایکو سسٹم ہے, انڈس واٹر جو ہے یا دریائے سندھ جو ہے 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا, ملین. بالکل صحیح. اور کسی بھی طور سے بھارت جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, اور یہ اب ظاہر ہے ورلڈ بینک نے بھی کہا ہوا ہے, اور اب جو مستقل ثالثی عدالت ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے. بہت بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب آپ کا, ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہیں. ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اہم ترین فیصلہ سامنے آیا ہے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ ہوا تھا, اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. گزشتہ روز یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں اس کو اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا, اور اب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ اسمبلی میں موجود جو باقی جماعتیں ہیں, جس میں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں, ان کو یہ نشستیں ملیں گی. یاد رہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کے انتخابات بھی اسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہیں, اور اب جو ایک بہرحال ایک سیاسی ماحول پہ جو ایک فضا چھائی ہوئی تھی, وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ فضا اب ختم ہو جائے گی, اور کچھ ایک یقینی کسی صورتحال ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خونزادہ چٹان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. قمر الاسلام صاحب, جو بنیادی ایک سوال یہ ہے کہ جو ایک عدم استحکام تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد وہ جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہونے میں مدد ملے گی, اور جو ایک گرد بیٹھی ہوئی تھی سیاسی ماحول پر وہ اب ختم ہو جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ چونکہ پیور ایک قانونی فیصلہ ہے, اکارڈنگ ٹو دا بک فیصلہ ہے جو آئین میں یا قانون میں لکھا ہوا ہے, عدالت نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ دیا ہے. اور اس میں کہیں وہ جو ماضی میں جس طرح فیصلوں میں کنسیڈریشنز ہوتی تھیں, سیاسی کنسیڈریشنز ہوتی تھیں, کہیں پہ ان فیصلوں کا مخاطب جو ہے وہ میڈیا ہوا کرتا تھا, بڑی بڑی وربوسٹی ان فیصلوں کے اندر ہوتی تھی, کہیں پہ مخاطب جو ہے کہ ایک مخصوص نظریات کی حامل سیاسی جماعتیں یا سیاسی لوگ ہوتے تھے. تو یہ پیور اکارڈنگ ٹو بک فیصلہ, اس سے زیادہ سٹیبلٹی پہ اثر انداز اس لیے نہیں ہوگا کہ کسی صوبے میں جو کسی کی اکثریتی حکومت ہے اس پہ اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, نہ صرف موجودہ فیصلے کا بلکہ اگر وہ قانون کے مطابق نہ ہوتا اور ادر وے راؤنڈ ہوتا, جس طرح کہ ہمارے جو اپوزیشن ہے وہ اس فیصلے پہ مایوسی کا اظہار کر رہی ہے یا ان کی توقعات کوئی اور تھیں, تو ایون دین اس فیصلے کا کوئی اثر نہ پڑتا, نہ مرکزی حکومت پہ, یعنی جو حکومت ابھی ہے وہ اسی طرح وہی ہوگی. کے پی کی حکومت جہاں پر اپوزیشن کی تھی اس وقت وزیر اعلیٰ, وہ بھی اگر ان کی یہ نشستیں اپوزیشن کو مل بھی جاتی ہیں تو ان کی اکثریت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. پنجاب میں اگر یہ مل گئی ہیں تو تب بھی کوئی زیادہ فرق نہیں, اور اگر نہ بھی ملتی تو تب بھی پنجاب میں بھاری اکثریت مسلم لیگ نون کو حاصل تھی, اور یہی حالات سندھ میں. لہٰذا سیاسی طور پہ تو اس پہ اثر نہیں زیادہ پڑے گا. ہاں اس لحاظ سے ضرور ہے کہ ایک جو اس وقت مایوسی کی فضا چھائی ہے اپوزیشن پہ, یہ شاید وہ جو ایک روایتی طور پر لڑائی جھگڑا گالی گلوچ اس کو ختم کرنے میں شاید یہ فیصلہ جو ہے وہ معاون ثابت ہو. اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چٹان صاحب سے بھی میں یہ پوچھوں گا, چٹان صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی بدلاؤ تو آنے کا زیادہ کوئی امکان نہیں ہے, لیکن کم از کم جو ایک سلسلہ جاری تھا, ایک تو سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا کے اندر وہ تاخیر کا شکار تھے, وہ بھی ہو جائیں گے, اور کچھ چیزیں کچھ آگے بڑھیں گی, کچھ مثبت سمت میں بڑھیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, اس سے بہت زیادہ بدلاؤ آئے گا,
کیونکہ ابھی تک حکومت کے پاس ٹوٹل میجارٹی کا اکثریت نہیں تھا اور اپنے بلوں کو پاس کرنے کے لیے بہت مشکلات پیش آتے تھے، اصلاحات کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھ لیا کہ کتنا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کتنے مشکل سے اور کتنے زیادہ کے بعد اس کو راضی کر دیا۔ اب یہ ہوگا کہ حکومت چاہتے ہیں، حکومت اتحاد چاہتے ہیں کہ کم از کم دو چیزوں میں ہم ضرور اصلاحات کریں۔ ایک تو ہم اصلاحات کریں کہ آئندہ جو الیکشن ہے اس کو ہم صاف اور شفاف یقینی بنائیں، جو جیتے وہ بھی مان لے کہ میں جیت گیا اور جو ہارے وہ بھی مان لے کہ میں ہار گیا۔ دوسرا، حکومت اتحاد کوشش کر رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا نظام سامنے لائے کہ یہ جو سیاسی انتخاب ہے اس کا خاتمہ ہو، ایک اس طرح کا ادارہ ہو جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے۔ اگر کسی کا احتساب کرے تو کوئی یہ شک نہیں کرے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور اگر کسی نے اس ملک پہ کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ماضی میں جس طرح کا نیب کا ادارہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوا تھا اس طرح کا اس کا استعمال نہیں ہو۔ لیکن اس میں سب سے بڑا رکاوٹ جو تھا یہی تھا کہ حکومت اتحاد کے ساتھ واضح اکثریت نہیں تھا۔ اب حکومت کے ساتھ ٹوٹل میجارٹی کا اکثریت آ گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے۔ اگر یہ سیٹیں بفرض و محال پی ٹی آئی کو مل بھی جاتی تو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑ جاتا کہ اپنے بلوں کو پاس کرنے کے ٹائم پہ حکومت کو جس طرح کی 26ویں ترمیم میں محنت کیا، تگ و دو کیا، اس طرح کا تگ و دو کرنا پڑتا۔ ورنہ یہ اس طرح نہیں تھا کہ یہ سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو مل جاتی تو وہ حکومت پہ کوئی عدم اعتماد لا سکتے تھے یا کوئی تبدیلی لا سکتے تھے۔ اس طرح پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کو صرف اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ اگر یہ سیٹیں ان کو مل جاتے تو ان کی زیادہ سینیٹر آ جاتے، اب اس کی سینیٹر تھوڑے کم آئیں گے، لیکن اس کو بلوں میں پاس کرنے میں بھی کوئی، کیونکہ وہاں پہ ان کے ساتھ ٹوٹل میجارٹی اب بھی ٹوٹل میجارٹی سے زیادہ ہے، بالکل، تو اس کو اپنے بلوں کو پاس کرنے میں کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ ہم کوئی عدم اعتماد لائے اور کوئی حکومت کو چینج کرے، تو اس طرح کوئی مسئلہ صوبائی حکومتوں کو بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال سے تو بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور فیصلوں عدالت کے فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے۔ 500 کے تعداد سے یہ فیصلہ بالکل صحیح۔ آپ دونوں کا یہ اتفاق ہے کہ ظاہر ہے چٹان صاحب کہ آپ دونوں رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، لیکن توجہ بہرحال جو جہاں پہ حکومت میں ہے قمرالاسلام صاحب اس کو اپنی گورننس پہ توجہ دینی ہوگی۔ یہ جو گزشتہ روز واقعہ ہوا ہے سوات کے اندر، 15 لوگ چلے گئے، جان سے چلے گئے، گورننس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یہ بلکہ اسی کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو، اپنی انتظامیہ کو متحرک رکھتے، ریسکیو کے جو ادارے ہیں وہ متحرک ہوتے تو یہ جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ یہ بالکل یہ ایسے ہی تھا جی، اور یہ ایک اتنا افسوسناک واقعہ ہے، جو اس کی ویڈیوز، اس کی تصویریں کسی بھی ذی شعور شہری کو نظر آتی ہیں تو اس کا دل روتا ہے۔ اور اس سے قسم کے ملتے جلتے بہت سے واقعات جو ہیں ایسے ہوئے ہیں جہاں جانیں بچائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ 1.5 گھنٹے کا عرصہ تھا جس کے اندر ریسکیو والے پہنچے بھی، اور وہ پہنچ کے دیکھتے رہے، پھر وہ چلے گئے، پھر دوسری ٹیم آئی، انہوں نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا، لیکن کسی نے یہ زحمت نہیں کی کہ وہ کسی متعلقہ ادارے کو مطلع کرتا، کہیں کسی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کوئی اگر کوئی ایسی وہاں پر قریب ایسی اسٹیبلشمنٹ تھی تو ان کو مطلع کرتا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کیا۔ اور اس سے بہت سے واقعات، راول پنڈی میں 2014 میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اس وقت میرے ہی آگاہ کرنے پہ صبح چونترا کے علاقے میں کچھ لوگ گھروں پہ وہ پھنس گئے اور وہ پانی چھت تک پہنچ چکا تھا۔ قمرالاسلام صاحب اطلاع تو کی گئی تھی لیکن ادارے بدقسمتی سے وہ متحرک ہی نہیں ہوئے، وہ وقت پہ پہنچے ہی نہیں، وہ جو پہنچے ان کے پاس مدد کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں پہنچے۔ اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو چند گز کا فاصلہ تھا، 20-25 گز کا، لیکن ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھی۔ ریسکیو والے آئے، بیٹھے رہے وہاں پہ،
اس کے علاوہ ظاہر ہے انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو اطلاع کی دیگر کو، لیکن وہ ان کے پاس کسی قسم کی یعنی باقی چیزیں ہیلی کاپٹر تو درکنار، ہیلی کاپٹر تو ان کو صرف ملتے ہیں دفاتر میں جانے آنے کے لیے، اور یا پھر جو مشینری ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں حملہ کرنے کے لیے دارالحکومت پہ۔ آپ دیکھیں گے ریسکیو کی تمام گاڑیاں اور جو کرینز اور اس قسم کی اکوپمنٹ تھی، وہ جب اسلام آباد احتجاج آیا تھا تو اس وقت فرنٹ پہ جو ہیں وہی کرینز اور ڈوزرز اور جو کیٹرپلرز تھے وہ وہاں پہ تھے۔ تو یہ ایک وہ ایٹیچیوڈ ہے، چونکہ گورننس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا، نہ وہاں پہ پل بنے، نہ وہاں پہ کوئی کراسنگ کا، میکسیمم وہ کہیں نظر آتا ہے کہ وہ ڈرم میں وہ آدمی لیٹا ہوا ہے اور رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ دریا کراس کر رہے ہیں۔ بالکل تو ٹھیک، یہ بڑی خیبر بدقسمتی کی بات ہے۔ چٹان صاحب، یہ پشاور سے یہاں تک پہنچنے میں 20-25 منٹ لگنے تھے ہیلی کاپٹر کو، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی توجہ کن معاملات پہ؟ دیکھیے جی، ان کی مکمل توجہ جو ہے وہ کرپشن پہ ہے، اور کرپشن کے نئے نئے داستانیں رقم ہو رہی ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ ٹیمبر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے۔ 9 مہینے ہو گئے کہ نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے، ہمارے بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہے۔ اب صوبے نے قانون پاس کیا ہے کہ ہم نئی اسکول نہیں بنائیں گے، ہم کرائے کے گھروں میں جو ہے اسکولوں کو کھولیں گے۔ تو اگر ایک حکومت اپنے بچوں کو کتاب ہی نہیں دے سکتے، اور ہمارا جو محکمہ ہے وہ آپ 1122 کا محکمہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف دے دے، آپ وہ احتجاج کا فرنٹ لائن کا ہے، فرنٹ لائن پی ٹی آئی کے احتجاج کا۔ جب پنڈی جاتے ہیں، اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں یا لاہور پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو اس دستے کو آگے کر دیتے ہیں اور باقی لشکر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس ادارے کو جلسوں اور جلوسوں پہ لگایا ہے اور آپ نے اس میں سیاست گھسایا ہے، تو پھر وہ کسی کا کیا خدمت کریں گے؟ اور ہمارا جو جہاز ہے وہ تو عمران خان صاحب اس طرح چلاتے تھے جیسے کوئی رکشہ چلاتے ہیں، رکشے کی طرح وہ چلاتے تھے۔ تو وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ہے، صوبے کے عوام کے لیے نہیں ہے۔ ہماری صوبے میں باہر سے کراچی سے ایک بندہ لایا ہے، اس کو ایڈوائزر بنایا ہے فینانس کا، اور اس کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی پیسے فینانس سے نکلتے ہیں اس کے اپنے اپنے حصے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا اپنا حصہ ہے، اس میں بیگم صاحبہ کا اپنا حصہ ہے، علی امین گنڈاپور کا اپنا حصہ ہے، وزراء کا اپنا حصہ ہے، اور ایم این ایز ایم پی ایس کا اپنا حصہ ہے۔ بس لوگوں کو اپنے حصے پہنچ جاتے ہیں، ورنہ جتنا قرضہ ان لوگوں نے لیا یہ تھوڑے عرصے میں، جب پیور پیپلز پارٹی کا حکومت ختم ہو رہا تھا تو اس صوبے بھی 35 ارب کا قرضہ تھا۔ اب وہ قرضہ صوبے کے اپنے وسائل کو تو چھوڑ کے کہ اس کو کوئی 1000 ارب تو صرف دفاع کے مد میں ملے ہیں کہ آپ اپنے پولیس کو اکوپمنٹ دے دیں، ان کو لیے گاڑیاں خرید لیں، ان کو جدید اسلحے سے لیس کریں، کیونکہ یہاں پہ دہشت گردی کا جنگ ہو رہا ہے۔ مرکز سے ان کو جو پیسے ملے، صوبے کے جو اور آمدن ہے اس کو چھوڑ دی۔ صرف ان لوگوں نے جو جتنا قرضہ لیا ہے 19 ارب قرضہ اس ملک پہ 1900 ارب قرضہ اس صوبے پہ چڑھایا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر یہ 1900 ارب کا پختونخوا میں کام ہو جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پختونخوا کیا بن جاتی؟ یہاں پہ اسکولوں کا، یہاں پہ ہاسپٹلز کا، یہاں پہ یونیورسٹیوں کا، اسٹیڈیم کا کوئی کمی رہ جاتی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 منصوبے جو ایک سیاحت پراڈ منصوبہ ہے اور ایک بی آر ٹی ہے، اس کے علاوہ اس صوبے کو کچھ نہیں دیا ہے۔ ٹھیک، اور وہ تمام کے تمام وسائل جو ہے خرچ نہیں ہوئی ہے۔ اگر صوبے میں استعمال ہوتے تو کام ہوتا، لیکن وہ وسائل وفاق کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو سوات کی جو 1122 کی ریسکیو کی جو گاڑی ہے وہ ابھی تک پی کے جو محمد نعیم خان ہے وہاں کے ایم پی ہیں PK 10 سے، یہ ان کے پاس ہے، ابھی تک انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو واپس نہیں کی، اور ڈی سی نے ان کو 10 دفعہ لیٹر لکھ چکا ہے، اور بالکل صحیح کہا کہ جی ڈی سی کو سسپینڈ کر دیا، اب ہونا تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سسپینڈ ہونا چاہیے تھا، تمام کے تمام تو ساری انتظامیہ مستعفی ہوتے اور گورنر صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ کیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا، اس وقت بھی ان کی حکومت تھی،
آپ دیکھیں کہ سوات میں آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے رکھیں. آپ کے پاس ریسورسز ہیں. آپ نے تو بجٹ میں کہا تھا کہ جی ہم ایئر ایمبولینس دیں گے، وہ ایئر ایمبولینس کہاں گئی؟ وہ ہیلی کاپٹرز کہاں گئے جو آپ نے ریسکیو کے لیے رکھے تھے، جو ٹورزم کے لیے رکھے تھے؟ اور جس طرح بالکل اخونزادہ چٹان صاحب نے صحیح کہا اور دوسرے انجینئر صاحب نے بھی کہ جو عمران خان تھے وہ کہتے جی ہر وقت ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے، اور بقول ان کے ایک منسٹر ہوتے تھے ان کے فواد چودھری جو باغ بھی گئے تھے عدالت سے، وہ کہتے جی یہ 50 روپے پر کلومیٹر چلتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مضحکہ خیز لوگ ہیں اور ہر وقت ان کو انسانی جانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے حکومت کیسے کرنی ہے، ہم نے خان کو کیسے باہر نکالنا ہے. بھئی آپ کی حکومت ہے، تیسری دفعہ آپ ٹرینر حکومت کر رہے ہیں اور سوات میں آئے روز واقعات ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹورسٹ جو ہیں سوات میں جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج سوات کے لوگوں نے وہاں پہ اتنا بڑا احتجاج کیا حکومت کے خلاف، اور بر وقت جو ہے انہوں نے نہ کوئی انفارمیشن کی نہ بتایا. بہرحال بہت بہت شکریہ بابر گورسی. وقت بھی ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ اخونزادہ چٹان صاحب اور انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ اہم فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آیا ہے، جس میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں جو دینے کا فیصلہ ہوا تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے اس کے پاس بہرحال 2/3 اکثریت آ جائے گی اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں یا جو قانون سازی کرنی ہے اس میں ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی جو بظاہر ہے ملک اور عوام کے مفاد میں ہوں گی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.